अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। चलो आज एक दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं, इस्लामी तिजारत का मुस्लिम मुआशरों पर असर। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें इतनी गहराई है कि हम घंटों बातें कर सकते हैं, लेकिन आइए आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि इस्लाम में तिजारत को कितनी अहमियत दी गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस्लाम का एक लाज़मी जुज़्व है। दरअसल इस्लामी तिजारत का मुस्लिम मुआशरों पर असर इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़े। वाह, तारीख के औराक खोलने पड़ेंगे। सोचें, जब इस्लाम की बुनियाद रखी गई तो अरब जजीरा किस हाल में था। बेशक कबायली जंगों और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार। फिर आया इस्लाम और इसके साथ ही तिजारत को एक ऐसा मुक़द्दस अमल करार दिया गया जिसमें सदाकत, दियानतदारी और इंसाफ का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ एक अहम बात कि इस्लाम ने तिजारत को सिर्फ एक मुआशी सरगर्मी नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा भी करार दिया। यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाना मकसद नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना, मुआशरे की तरक्की में हिस्सा डालना और अल्लाह की नेमतों की तक़सीम करना भी शामिल था। यही वजह है कि इस्लामी तिजारत में बहुत से अखलाक़ी ज़वाबित और उसूल मुतारफ़ कराए गए जो आज भी अपनी अहमियत बरकरार रखते हैं। अब सोचिए, इस्लामी सल्तनत के फैलाव के साथ साथ इस तिजारत ने भी किस तरह सरगर्मियां की। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि एक अजीम इनकलाब था जिसने दुनिया की तारीख का रुख ही बदल दिया। मुसलमान ताजिर रास्ते खुलते गए, मुख्तलिफ सक़ाफ़तों से मिलते, उनके इल्म और तजर्बात से फैज़याब होते और नए नए अशिया और ख़यालात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। ये एक वसी और मुनज़्ज़म नेटवर्क था जिसने मशरिक़ और मग़रिब को आपस में जोड़ दिया। इस तिजारत की बदौलत इल्म व फ़न, टेक्नोलॉजी और सक़ाफ़त का तबादला हुआ। मुसलमानों ने चीन से कागज़ साज़ी, हिंदुस्तान से अदद और यूनान से फ़लसफ़ा हासिल किया, और फिर उन्होंने उन उलूम को मज़ीद तरक्की दी और दुनिया को पेश किया। इस सब में इस्लामी तिजारत का किरदार बहुत अहम था। और याद रखें, ये तबादला सिर्फ एक तरफ़ा नहीं था। मुसलमानों ने अपनी इजादात और इजादात का इल्म भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला दिया। इस सब का बराह रास्त असर मुस्लिम मुआशरों की मुआशी तरक्की पर पड़ा। शहर आबाद हुए, बाज़ारे रौनक पजीर हुए और नए नए पेशे वजूद में आए। इससे न सिर्फ मुआशी खुशहाली आई बल्कि लोगों की ज़िंदगी की सतह में भी बेहतरी आई। मुसलमानों ने बहुत से जदीद शहरों की तामीर की और इन्हें तालीमी, सक़ाफ़ती और तिजारती मराकिज़ में तब्दील कर दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ मुआशी तरक्की की बात नहीं है। इस्लामी तिजारत ने मुस्लिम मुआशरों को सक़ाफ़ती तौर पर भी बहुत मुतासिर किया। मुख्तलिफ सक़ाफ़तों के लोगों का मिलना चलना, उनके ख़यालात और रिवायात का तबादला, ये सब मिलकर एक खूबसूरत सक़ाफ़ती गहमा गहमी पैदा करते थे। नए ख़यालात, नई रिवायात, नए फ़नून, सबने मिलकर मुस्लिम सक़ाफ़त को एक अमीर और मुतनव्वे सक़ाफ़त में तब्दील किया। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि इस्लाम ने तिजारत को एक मुक़द्दस फ़रीज़ा करार दिया था। इस्लाम ने तिजारत में दियानतदारी और इंसाफ को ख़ास तौर पर ताकीद किया था। तिजारों को कुछ उसूलों पर अमल करने की ताकीद की गई थी जिसकी वजह से मामलात में एतमाद कायम हुआ और तिजारत का निज़ाम बेहतर हुआ। तो आज अगर हम इस्लामी तिजारत के मुस्लिम मुआशरों पर असर पर गौर करें तो हम देखते हैं कि उसका असर न सिर्फ मुआशी बल्कि सक़ाफ़ती, इज्तिमाई और सियासी भी था। ये एक ऐसा निज़ाम था जिसने एक वक्त में मुख्तलिफ मुआशरों को जोड़ा, इल्म का तबादला किया
اور ایک بہت بڑی اور پھیلتی ہوئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اس عظیم تجارتی ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہم اس پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ کو اس مختصر سی بات چیت سے اسلامی تجارت کے اہم کردار اور اس کے مسلم معاشروں پر گہرے اثرات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ارے دوستو، آج چلی ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں، اسلامی تجارت کا مسلم معاشروں پر اثر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا باب ہے جو تاریخ کے اوراق میں سونا کی طرح جگمگا رہا ہے۔ سوچو، ایسا زمانہ جب دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی تھی، جہاں مختلف ثقافتیں، خیالات اور سامان ایک دوسرے سے مل رہے تھے، سب ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے۔ یہ دھاگا تھا اسلامی تجارت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کہانی کیسے شروع ہوئی؟ شروع تو یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی ہوئی، لیکن اس کا پورا اثر تو بعد میں نظر آیا۔ یہاں بات صرف تجارت کے مالوا و متاع کی نہیں، بلکہ خیالات، علوم اور فنون کی بھی ہے۔ سوچیں، جب عرب کا صحرا، جس کو بہت سے لوگ غیر آباد سمجھتے تھے، تجارت کے راستوں کا مرکز بن گیا، تو اس سے کتنی تبدیلی آئی ہوگی۔ سب سے پہلے تو اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ایک امن کا ماحول پیدا ہوا، جہاں تجارت کے راستے محفوظ تھے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آسانی سے سفر کر سکتے تھے، اور جہاں انصاف کا نظام قائم تھا۔ یہ سب کچھ تجارت کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ افزا تھا۔ یاد رکھیں، اس زمانے میں سفروں کے خطرات بہت زیادہ تھے، لیکن ایک مضبوط اور منصفانہ نظام نے تجارت کو پروان چڑھایا۔ اب آپ سوچیں، یہ تجارت کیا لے کر آئی؟ سب سے پہلے تو معاشی ترقی۔ مختلف شہروں کی آبادی بڑھنے لگی، نئے پیشے پیدا ہوئے اور لوگوں کی زندگی میں بہتری آئی۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والا سامان، مختلف ثقافتیں اور خیالات سب ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسا تہذیبی سنگم تھا جس نے انسانیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر، مشرق بعید سے آنے والے ریشم کے کپڑے اور مصالحے، یورپ سے آنے والے کپڑے اور دھاتیں، اور افریقہ سے آنے والے سونے اور غلام، سب اسلامی شہروں میں جمع ہو کر نئے ثقافتی امیزے پیدا کر رہے تھے۔ اس سے فنون لطیفہ میں بھی ترقی ہوئی، کیونکہ مختلف تہذیبوں کے فنکاروں کے خیالات کا تبادلہ ہوا۔ آپ نے بغداد، دمشق اور قرطبہ کے عظیم شہروں کی شان و شوکت کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ سب اسی تجارتی رابطوں کی برکت تھی۔ دوسری اہم بات یہ کہ اسلامی تجارت نے مختلف ثقافتوں کے درمیان تعلقات مضبوط کیے۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کے خیالات اور رسوم و رواج کو سمجھا اور ایک دوسرے سے سیکھا۔ یہ تبادلہ صرف تجارتی معاملات تک محدود نہ تھا، بلکہ علمی، فلسفی اور ادبی سطح تک بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسلامی تجارت نے علم کے پھیلاؤ میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مسلمان علماء نے یونانی فلسفہ اور سائنس کو ترجمہ کیا اور اسے آگے بڑھایا۔ یہ علم کا ایک وسیع ذخیرہ تھا جو کئی صدیوں تک دنیا کو روشنی دیتا رہا۔ اسلامی دنیا کے مختلف مراکز علم، جیسے بغداد کا بیت الحکمہ، علم کے چراغ کی طرح جگمگا رہے تھے، لیکن اس سب کے ساتھ بعض منفی پہلو بھی تھے۔ غلاموں کی تجارت ایک سنگین مسئلہ تھا، اور یہ تجارت کئی سماجی اور انسانی مسائل کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ بہت سی تجارتی سرگرمیوں نے بعض مقامات پر محلی صنعتوں کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے مثبت اثرات بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تھے۔ تو دوستو،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی تجارت کا مسلم معاشروں پر اثر بہت ہی گہرا اور وسیع تھا۔ اس نے صرف اقتصادی ترقی ہی نہیں بلکہ ثقافتی، علمی اور سماجی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک ایسا باب ہے جس کا مطالعہ کر کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اسے سمجھ کر آج کے دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر ہم آگے بھی بات کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی اور سوال ہے؟ یار، بات چل رہی تھی اسلامی تجارت کی اور اس کے مسلم معاشروں پر اثرات کی، اور ابھی تک تو ہم نے بس سطحی باتیں کی ہیں۔ اب بات شدت اختیار کرتی ہے کیونکہ اصل مزہ تو اب آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان درمیانی ابواب میں جہاں اسلامی تجارت نے مسلم معاشروں کو حقیقت میں ڈھال دیا۔ یقین کریں، یہ کوئی معمولی اثر نہیں تھا بلکہ تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ سوچیں، ابتدائی دور اسلام کا، مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارتی نظام قائم کیا وہ بے مثال تھا۔ انصاف، ایمانداری، مساوات کا وہ ایک ایسا نظام تھا جو کسی بھی معاشی نظام سے بہت آگے تھا۔ یہ صرف سود سے پاک معاملات نہیں تھے بلکہ یہ ایک ایسا اخلاقی نیو تھا جس پر پوری تجارت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یہاں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے حقوق کی پوری طرح سے حفاظت کی جاتی تھی۔ پھر فتوحات کے بعد اسلامی سلطنتوں کا پھیلاؤ ہوا اور اس کے ساتھ ہی تجارت کے راستے بھی کھلنے لگے۔ یہ راستے صرف مال و متاع کے لے جانے والے راستے نہیں تھے بلکہ علم، فن، ثقافت اور تہذیب کے پھیلاؤ کے اہم ذرائع بھی تھے۔ خیال کریں، شرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک کتنے بے مثال جائزے معاشروں کے درمیان گردش میں آئے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب ایک سے دوسرے علاقے کے لوگوں کے درمیان تعاون اور آپس میں ملنا جولنا زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر ریشم کا راستہ لیں۔ اس راستے پر چین سے آنے والے مالی متاع کے ساتھ شرقی علم اور تہذیب بھی پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ یہی نہیں، مسلمان تجار صرف متاع ہی نہیں بلکہ علم اور فن کے بھی واسطے بنے۔ انہوں نے مختلف تہذیبوں کے علم کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ ایسے بے شمار مثال ہے کہ جہاں مسلمان تاجروں نے دنیا بھر کے علم کو جمع کر کے اس کی ترقی میں کردار ادا کیا۔ اب اس تجارت کا مسلم معاشروں پر کچھ بہت اہم اثرات پڑے۔ پہلے تو معاشی ترقی ہوئی، شہر آباد ہوئے، بازار فلک بوس ہوئے اور نئی نئی صنعتوں کا قیام ہوا۔ دولت کا پھیلاؤ ہوا اور اس دولت نے علم، فن اور ثقافت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا اثر تھا ثقافتی تبادلہ۔ تجارت کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کے لوگ آپس میں ملے اور ان کے مابین علم، فن اور تہذیب کا تبادلہ ہوا۔ اس تبادلے نے مسلم معاشروں کو بے حد مضبوط اور متنوع بنایا۔ مسلمان تجاروں نے مختلف علاقوں کے علم اور فن کو ایک جگہ جمع کرنے میں بڑا حصہ ادا کیا۔ تیسرا اہم اثر تھا علمی ترقی۔ مسلمان تجار نہ صرف مال و متاع بلکہ علم اور فن بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ اس سے مسلم دنیا میں علم کی ترقی ہوئی اور بے شمار جدید اختراعات اور دریافتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ مسلمان تجاروں نے علم کے مرکز کی بھی قائم کیا جس سے علم کا پھیلاؤ اور ترقی ہوئی۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس تجارت کے کچھ منفی اثرات بھی پڑے۔ مثلاً بعض بار تجارت کی وجہ سے جنگیں اور جھگڑے بھی ہوئے اور بعض بار مختلف مذہبی اور قومی جھگڑے بھی شدید ہو گئے۔ مگر یہ منفی اثرات اس تجارت کے مفید اثرات کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ اور آخر میں
یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تجارت کا اثر صرف معاشی نہیں بلکہ ثقافتی، سیاسی اور معاشرتی بھی تھا۔ اس تجارت نے مسلم معاشروں کو جدید بنایا اور انہیں دنیا کے دیگر معاشروں کے ساتھ جوڑا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس نے مسلم معاشروں کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے مڈل ایجز میں ایک بڑا مقام عطا کیا۔ تو یہ تھی اسلامی تجارت کی کہانی اور اس کے مسلم معاشروں پر گہرے اور دائمی اثرات۔ کیا آپ کو مزید کوئی سوال ہے؟ اچھا جی، بات تو بہت دلچسپ چل رہی تھی نا۔ اسلامی تجارت اور اس کے مسلم معاشروں پر اثرات۔ اب ہم آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہی سب سے اہم سوال ہے کہ یہ اثر، یہ تیز دھار تلوار جو صدیوں تک مسلم دنیا کو تہذیبی اور اقتصادی لحاظ سے سنورتی رہی، آخر کس طرح دم توڑ گئی، کس طرح اس کی چمک فیدہ ہو گئی۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ قدرتی قانون ہے۔ اسلامی تجارت کی عروج ایک طویل سفر تھا، لیکن اس کے زوال کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں ہے۔ آئے چند اہم عوامل پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی تجارت کا زوال ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبا عمل تھا جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک آہستہ آہستہ سوکھنے والے چشمے کی طرح تھا، جس کا پانی دن بدن کم ہوتا گیا۔ ایک بڑا سبب مغربی دنیا کا بحری راستوں پر قابض ہونا تھا۔ جب پرتگیزی، ڈچ اور بعد میں برطانوی بحری جہازوں نے سمندری راستوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تو اسلامی تجارت کا کمر توڑ گیا۔ یہ راستے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کی ریڑھ کی ہڈی تھے، اور ان پر مغربی طاقتوں کا قبضہ اسلامی تاجروں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ انہوں نے نہ صرف تجارت کے راستوں پر قبضہ کیا بلکہ مہارت، ٹیکنالوجی اور اپنی فوجی طاقت سے بھی اسلامی سلطنتوں کو کمزور کیا۔ دوسرا اہم عنصر یورپ میں صنعتی انقلاب کا آغاز تھا۔ یورپ نے جدید ٹیکنالوجی، بڑے پیمانے پر پیداوار اور نئی تجارتی حکمت عملیوں سے تیزی سے ترقی کی۔ یہ ترقی اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی، کیونکہ اس کی معیشت ابھی بھی زیادہ تر روایتی طریقوں پر مبنی تھی۔ یورپ نے کم قیمت اور زیادہ معیار کی سامان مہیا کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلم دنیا کی پیداوار مقابلہ نہیں کر سکی۔ اسی طرح سیاسی عدم استحکام بھی اسلامی تجارت کے زوال میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متعدد اسلامی سلطنتوں میں سیاسی تبدیلیاں، اندرونی تنازعات اور خارجی حملوں نے تجارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو تجارت کے لیے مناسب ماحول نہیں بنتا۔ تاجر اپنے کاروبار میں خطرے کا سامنا کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی راہوں میں تبدیلیاں بھی اثر انداز ہوئے۔ جیسے جیسے نئی دریاؤں اور زمینی راستوں کا پتہ چلا، تجارت نے نئے مرکز تلاش کر لیے۔ اس سے قدیم اسلامی تجارتی راہوں کی اہمیت کم ہو گئی، اور آخر میں یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اسلامی دنیا نے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں دیر کر دی۔ جب یورپ صنعتی انقلاب سے گزر رہا تھا، تو مسلم دنیا ابھی بھی روایتی طریقوں پر انحصار کر رہی تھی۔ اس سے اس کی معیشت پچھڑ گئی اور وہ یورپی ممالک سے مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ کچھ اہم عوامل تھے جن کی وجہ سے اسلامی تجارت کا اثر کمزور ہوتا گیا۔ یہ ایک لمبا اور پیچیدہ عمل تھا، جس میں کئی عوامل ملی جولی شامل تھے۔ لیکن اس بات کا اندازہ لگانا بھی مہم ہے کہ اس تجارت نے صدیوں تک مسلم دنیا پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے جسے آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی یادگار ہمارے تہذیب، معاشرے اور فنون میں موجود ہے۔
یہ ایک ایسا وراث ہے جسے ہم کو قابو کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ارے دوستو، آج چلیں ایک دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں، اسلامی تجارت کا مسلم معاشروں پر اثر۔ یہ کوئی بورنگ لیکچر نہیں، بلکہ ایک دوستوں والی گپ شپ ہے، جہاں ہم سب مل کر تاریخ کے پتے پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلامی تجارت نے کس طرح ہماری تہذیب اور معاشروں کو ڈھالا ہے۔ تو اسلامی تجارت کا مسلم معاشروں پر اثر آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کریں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام نے تجارت کو کبھی گناہ یا ناپاک نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک نیک عمل اور معاشرے کی ترقی کا اہم جز مانا ہے۔ قرآن پاک میں تجارت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل، دوسروں کی مدد اور معاشرے کی تعمیر کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ سوچیے، ایک ایسا نظام جہاں ایمانداری، انصاف اور امانت داری تجارت کی بنیاد ہو، یہ کتنا مختلف ہے آج کے کچھ تجارتی طریقوں سے۔ یہ اسلامی اصول ہی تھے جنہوں نے ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ صرف مال کی آمد و رفت کا نیٹ ورک نہیں تھا، بلکہ خیالات، ثقافتوں اور علوم کا بھی تبادلہ تھا۔ تصور کیجئے، ایک دور جہاں مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جہاں مشرق کے مسالے مغرب میں پہنچ رہے تھے اور مغرب کے علم و فن مشرق میں۔ یہ تبادلہ صرف اقتصادی فوائد نہیں لاتا تھا، بلکہ یہ ثقافتی تنوع اور نئی ایجادات کا باعث بنتا تھا۔ یہ اسلامی تجارت ہی تھی جس نے مختلف تہذیبوں کے درمیان پولہ کا کام کیا۔ مسلمان تاجر نہ صرف مال بیچتے تھے، بلکہ وہ مختلف ممالک کی ثقافتوں، زبانوں اور علوم سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور ان کا تبادلہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلامی دور میں علم، فن اور معماری کے میدان میں بہت ترقی ہوئی۔ یہ ترقی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس سے تمام دنیا کو فائدہ ہوا۔ مثال کے طور پر، یونانی فلسفہ اور سائنسی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی گئیں اور پھر یورپ تک پہنچے، جو یورپی رینیسانس کی بنیاد بنے۔ اسلامی تجارت نے ایک مضبوط اقتصادی نظام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نظام میں زکوٰۃ، بیمہ اور مالیاتی ادارے شامل تھے، جو معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے سہولت فراہم کرتے تھے۔ زکوٰۃ ایک ایسا نظام تھا جس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی، جبکہ بیمہ کے نظام نے تجاروں کو خطرات سے بچایا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے نظام کا حصہ تھا جس میں اخلاقیات اور انصاف کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی۔ اسلامی تجارت نے مسلمان معاشروں میں ایک متحرک اور متوازن معیشت کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ اس سے شہروں کی ترقی ہوئی، نئی صنعتوں کا آغاز ہوا اور مختلف پیشوں کے لوگوں کو روزگار ملا۔ سوچیں، ایک ایسا دور جہاں ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کر سکتا تھا اور اسے معاشرے میں اپنا مقام حاصل تھا۔ تو آج کے مسلمانوں کے لیے اسلامی تجارت کی تاریخ سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ایمانداری، انصاف، امانت داری اور معاشرے کی خدمت کے ساتھ تجارت کرنے کی اہمیت کا ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے دین اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بارے میں ہے۔ مزید یہ کہ اسلامی تجارت کا سبق دنیا کے ساتھ تعاون اور ثقافتی تبادلے کی اہمیت کا ہے۔ ہم خود کو دنیا سے الگ نہیں کر سکتے، ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اسلامی تجارت نے کئی صدیوں پہلے کیا تھا۔ آخر میں
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی تجارت کوئی آئیڈیل نہیں تھی، اس میں بھی کمزوریاں تھیں، لیکن اس کی مہمات اور اس کے مثبت اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی معاشی سرگرمیوں میں اسلامی اصولوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ چلیے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔